ध्यान भी ध्यान होता मैं और कामी बाबा जी के पास से पहले मतलब पता नहीं उन्हें ड्रॉप करके जा रहे थे, कहाँ से जा रहे थे। वापसी पे मुझे ये याद है कि बस यही नहर का पुल था। शदीद बारिश हो रही थी तो हम नहर पे टर्न किया तो आगे दो लड़के खड़े थे। उन बेचारों ने थोड़ा सा डरते डरते हाथ किया, नहीं किया। हमने गाड़ी रोक ली। रेड गड्डी सी थी बड़ी, मेहरान की उन जिस कल्टस से पहले जो आती थी पीछे से, खैबर डिग्गी नहीं जिसकी होती। हमने गाड़ी रोक ली। मैं बैठ जाओ, यंग लड़के थे वो बैठ के तो बारिश में भीगे। वो बड़े भाई थैंक यू भाईजान, वो ना कोई चीज़ भी नहीं आ रही थी। भाईजान आपने किधर जाना है भाईजान? भाई गाड़ी वो गीली हो गई। मैं कोई बात नहीं, तुम लोग किधर से आ रहे हो? मैं जी हम ये पंजाब मेडिकल सेंटर है साथ ही। मैं कहा हॉस्पिटल में काम करते हो? कहते जी। मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा सर नहीं आपने बड़ा रिस्क लिया है सर, आपने रिस्क लिया। इस तूफान में ऐसे में कोई नहीं रोकते सर, इधर डकैतियाँ बड़ी नहर पे होती हैं। मैं क्या अच्छा तो सर वो कोई भी नहीं रोकता, हमें तो उम्मीद नहीं थी आप रोकेंगे सर। वो आपने, मैं कहती अभी तो हो सकता है आप डाकू ही है जी। मेरे कहने का मतलब मैं डॉक्टर हूँ, ये बैंकर हैं तो वैसे। हाँ जी सर। मैं कहता तुम लोग भी डॉक्टर हो? नहीं सर मैं हूँ डायलिसिस टेक्नीशियन। एक ने कहा मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ और ये जो है ना ये है अपनी एक्सरे टेक्नीशियन है। तो हम वो पंजाब मेडिकल सेंटर में काम करते हैं। मैंने कहा अच्छा किधर जाना है तुमने? कहते सर हमने जाना तो फाकी कॉलोनी है। सर आपने जिधर जाना है बस उधर उतारते हैं हमारे। मैं क्या हमने तो मॉल टाउन जाना है, लेकिन कोई नहीं हम उधर से टर्न कर लेंगे। नहर पे हम स्ट्रेट ले जाते हैं जिना से। नहीं सर आप हमारे लिए ना ऑफिसर इस तरह के लोग। मैं क्या कोई गल नहीं यार, तो असल में मैं एक दुआ कराता हूँ, टीचर में दुआ हो जाएगी, तुम लोग दुआ कर लो। दुआ कर लेते सर, किस चीज़ की दुआ? मैं कोई दुआ है, कोई परेशानी है मांगो, 1 मिनट की दुआ हो जाएगी। नवे सानू दुआ का शौक पे बंदा कोई ना लभे, ठीक है। कहते जी सर हूँ वो पिछलियां सीटां में बैठे ने, असीं अगे बैठे हैं, डाकों डूकों दी गल्लां पहले हो गई हैं। अच्छा उनमें से नहीं, एक ने पहले जिसने बातें ज़रा कर रहा था ना, दूसरा ज़रा चुप बैठा हुआ जिसने उसने ये कहा कि सर वो ना असल में मैंने आज ही तनख्वाह ली थी तो मैं तो अपने डर में था, तो आपने बड़ी बात है गाड़ी रोक ली। सर कोई नहीं रोकता इस बारिश में, ये वो ना तो डाके बड़े पड़ते हैं इधर और वैसे। मैं क्या नहीं कोई मतलब, मैं क्या ये भी तो हो सकता है कि आप डाकू कहते जी। मैं क्या नहीं हाथ रख लिया थे। मैं क्या नहीं मैं डॉक्टर हूँ, ये बैंकर हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वैसे तो मैं कह रहा हूँ यार अल्लाह मालिक है, तुम डरते हो गल्लां सी कर रहे हैं। आंखें बंद कर मैं कर ली है। सारी बात है, मरता क्या रहा करता, ऊपर से उसने लिफ्ट ली हुई है, ऊपर से मैं गाड़ी में पीछे होकर कर रहा हूँ। कामी गाड़ी चुप मस्त, कामी बहुत कम बोलता है। उन्होंने आंखें बंद की। बारिश शदीद थी, नया नया अंडरपास बना था इचरे वाला, यानी यहाँ से अभी तुम देखो इतना फासला है। पहले चाहे गल्लां भी हो गई ने तो ठीक है, बारिश शदीद थी लेकिन जितनी भी स्लो होगी। अब वो अंडरपास में मुझे इसलिए याद है कि वो टका के पानी जमा हो गया हुआ था किसी वजह से। पहले कामी ने गड्डी विच वाड़ दी, जड़ी कि अल्लाह का शुक्र है कि पानी जमा होया। उन्होंने आंखें बंद की हुई थी। मैनू उन्नी देर से अचानक पता नहीं की गल याद आ गई। मैं वो देखने लग पे, पता नहीं मोबाइल पे या कुछ, और ये तकरीर मैंने कर ली कि आंखें बंद, दिल साफ करो, सबको माफ़ करो और अल्लाह के आगे पेश हो जाओ। अल्लाह है, इतों मैं गल शुरू की थी, अल्लाह है। उन्होंने कहा जी है। वो क्रिश्चियन पहले मैंने कहते भाईजान मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई मसला नहीं, तू गॉड कह ली। नहीं कहता मैं अल्लाह ही कह लूँगा, मैं अल्लाह कह लूँ। उन्होंने दुआ शुरू कर दी, असी भूल गए। पानी में गाड़ी, दूसरी मेरी टेंशन ज़्यादा थोड़ी सी पानी की तरफ भी हो गई कि यार ये तो पानी बहुत ज़्यादा गाड़ी के अंदर आएगा, गाड़ी ख़राब हो गई या पता नहीं गाड़ी बंद ही ना हो जाए अब, या अल्लाह उत्ते तक चढ़ जाए। मैं कह रहा हूँ ना, ध्यान ज़्यादा मेरा गाड़ी में था कि गाड़ी चढ़ जाए। गाड़ी चढ़ गई तकरीबन एंड पे, मैं बड़ा खुश, पानी थोड़ा रह गया। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, कामी गाड़ी चलाते कहता है कामी ने उस दिन में ब्रेक लगाई, पीछे बंदा है एक।
جلدی سے دروازہ کھولا, وہ اتنی دیر میں اٹھا, میں کہ بھائی چپ, میں سمجھا دروازہ کھڑا. ٹل لگایا تھا شاید کہ جناب تھی سانو مطلب جتنے تک سی سارے کو بلا دو مقصد مقصد تھا کہ دعا کرا کے چھوڑنی ہے. میں اتنی دیر میں وہ اٹھ رہا ہے. مجھے نا اس کا چہرہ یاد آ گیا. میں اپنے میں تو اس بیچارے کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے اوپر بھائی جان اصل میں خیال تھا کہ شاید یہ گاڑی مطلب یہ گاڑی کا دروازہ شاید اس نے صحیح بند نہیں کیا تو یہ بیچارہ گر گیا ہے, چوٹ لگی ہوگی. دل میں یہ بھی شکر ادا کر رہا ہے, شکر ہے گاڑی سلو تھی, مر نہیں گیا, گاڑی کے ٹائر کے نیچے نہیں آ گیا. اپنی سوچ رہا ہوں. وہ ہاف اٹھا ہوا تھا, اٹھ رہا تھا, میں نے اس کے اوپر یار چوٹ تو نہیں, یعنی یار ٹھیک ہو یا اب اس نے جتنا دکھا ہوا تھا اور جتنا بھی پانی تھا ایک قسم کا کرال کرتا ہوا بھگا پیچھا بیگ کو, اور ساتھ اس نے ادھر اپنے آپ وہ اتنا پانی تھا اس نے نہیں دیکھا, بس پاگلوں کی طرح بھاگتے جا جان. یار یہ تو گاڑی سے گرا بھاگ کیوں میں اس کو دے رہا اس کو سر پہ چوٹ لگی ہے, شریر سے کچھ ہو گیا تو یہ بیچارہ پریشانی میں بھاگ رہا ہے اور پاگلوں کی طرح میرا سائڈ میں بھاگ. میں کہ یار میں پاگلوں کی طرح ادھر سے گاڑی وہ مجھے کہہ رہا کہتا بھائی جان آج وہ نہیں کرے گا, وہ پہلے میں اچھا میں دیکھا کامی کو کہوں کہ یار یہ کیا کامی نا گاڑی کے اوپر ہنسی جا رہا اسٹیئرنگ پہ آ رہا. میں نے کہا یار اس کو کیا ہوا ہے, تو نہیں پتا لگا. میں کہا یار دروازہ شاید کھلا تھا, کیا ہوا ہے؟ وہ لڑکا کہتا ہے نہیں بھائی جان وہ آپ کا جب ادھر منہ تھا اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ نہ لیکن آپ نے پیچھے منہ کر لیا. وہ جب اس نے دعا کی ہے نا بھائی جان تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا, وہ کانپ رہا تھا. میں کہا کانپ رہا تھا؟ کہتے جی بھائی جان. میں اس کا ہاتھ فیل کیا, اس نے میرا ہاتھ پکڑا, کانپ رہا تو مجھے بلکہ ہو رہی تھی کہ یار مجھے یہ کنسنٹریٹ نہیں کرنے دے رہا. لیکن اتنی دیر میں پتہ نہیں اسے کیا ہوا, اس نے دروازہ کھولا بھائی جان, وہ ڈر گیا, وہ فلانا ہو گیا. میں ہکا بکا کھڑا, یار ہے کی ہے. گاڑی میں بیٹھے, ابھی کیمپس والا برج آیا, آگے جنا ہاسپٹل کے برج تک جانا تھا, وہ دوسرا رہا, انہیں دھرے پانے شروع کر. اصل میں نا مجھے یاد آ گیا میری خالہ کا گھر ادھر مجھ سے بیچارے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں کہیں ہاسٹلوں کی طرف پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل کی طرف جا رہے ہیں. اللہ جانے یہ دعا سے ڈرا کیا ہوا. وہ دوسرا بھی جس طرح کہتے ہیں رونا نہیں شروع کرتا بچہ پہلے دن جب اس کو اسکول چھوڑنے جاؤ تو کہتے ہیں
کامی نے ایک دم گاڑی روکی, سو یہ درمیان والا پارکنگ بنا تھا, وہ کہتا تو یہ خالہ کا کار ہے یہ نہیں, بندہ نے پاگل گیا. وہ اس طرح اترا جیسے پتہ نہیں جیل سے اس کو بھی چھٹی ملی ہے. وہ اتر گیا, میں اپنے میں کہا یار نہیں کیا ہوا ہے, کہ جناب تہاڈا کوئی حال نہیں, تسی دعا کر, تسی کدھر گئے سو. میں کہا میں وہ گڈی ول دیکھ رہا تھا, تیرا پانی چوں نکل جائے گڈی ہے. وہ کہتا گڈی میں چلا رہا تھا, تسی چلا رہے, تسی اگلے دی اکھاں بند کرا کے دل پٹ مارا. مجھے یار خود کچھ نہیں ہوتا, مجھے نہیں پتا کیا تھا کیا نہیں. میں کہ یار مجھے نہیں پتا. آج جب ہم نے بابا جی کو بتایا اس وقت بھی یہی حال میرا, ہنس ہنس کے ویسے برا حال میں بابا جی. لیکن میں حیرانی سے ذرا بتا رہا تھا اس وقت تھوڑا سا. بابا جی کہتے ہیں جناب جو ہے نا, آپ دھیان پورا ہی کہیں ادھر ادھر کیا کرو, لیکن یہ بھی یاد رکھا کرو کہ اس بندے کو بھی اٹھانا ہے. وہ سارے کہتے ہیں یار تمہیں خود کچھ نہیں ہوتا. اب پتہ نہیں جو لوگ دعا کراتے ہیں انہیں دوسروں کی کیفیت فیل ہوتی ہے, ہارٹ بیٹنگ فیل ہوتی ہے, ایون خیالات فیل ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے. مجھے نہیں ہوتا ہے, پتہ نہیں فارغ آدمی. میرا ہوتا ہے دعا اس نے کرنی ہے, رات اللہ کا معاملہ میں بھی ڈیٹیل لائی جمع کرنا ہے, طریقہ داشتہ کرے نہ کرے. ٹھیک میرا تو یہ ہوتا ہے, میرا کام سے تیرے بوئے تک لے آنا, اگے رکھ سو تو پاویں نہ رکھ سو, میری ہلو کا کام کر تو پاویں نہ کر, مینوں کی پتا ہے. اس لیے آپ نے اکھاں کھلیاں رکھنی ہیں. چنگا ہے نا ایک تجربہ اتنے کراتا ہے, نہیں تو تیرے گھر نماز پڑھو تیزی سے گزرتے میں ایک دم کھول کے اللہ جانے. ٹھیک ہے تیرا بنتا ہے چھری مارنا. سجدہ ادھر سر دینا ہی ہوتا ہے نا. وہ سچو کریے ٹھیک ہے, تینوں شوق ہے تو میں لے لینے بچی لے لینے. شکر ہے تسی ٹائم سر چک لیندے ہو. ٹھیک ہے جناب. ہاں جی, اور کون کہہ رہا تھا سوال پوچھنا ہے؟ کیا پوچھنا؟ تو نے تو پوچھ لیا تھا شاید, تو کچھ اور پوچھ رہی میرا ریلیٹڈ تھا. کیا تھا وہ دوبارہ پوچھ. ہاں ہاں گناہ والا. سر ایک دن نا میں لیٹی ہوئی تھی تو ایسے ہی کچھ خیالات آ رہے تھے, تو خیال آتے آتے نا ایسے ہی ایک خیال گزرا کہ وہ خیال سوچ لیتی ہے نا, تو نا مجھے ایک دم سے نا اپنی وہ دعا والی ایک بات یاد آئی, خیال بھی پاک رکھنا ہوتا ہے. تو نا مجھے نا اس وقت اتنی مطلب شرمندگی ہوئی کہ یہ بات میں نے کروڑ دفعہ کہی ہوئی ہے, اور اس وقت میرا دل کرے وہ پاگل ہی ہو جاؤں کہ اس وقت جیسے بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے, مطلب آپ ایک بات کروڑ دفعہ ایک بات کرتے ہیں, دوسروں کو کہتے ہیں دعا کراتے ہوئے. ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس ٹائم پہ وہ لفظ اس طرح یاد آنے, مطلب بڑی شرمندگی ہوئی کہ واقعی وہ جو خیال پاک والی بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس خیال میں بھی اللہ ہو وہ پاک ہی ہوتا ہے, اور جس جو غیر اللہ ہو جس خیال میں وہ ناپاک ہو جاتا ہے. بس انہیں کی گل ہے. میں نا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں, اپنا ہی سارا. بالکل بالکل کرے. اللہ کرے میں بول لوں. ہاں بول بول. سر میں نا پچھلے دنوں یہ سوچ رہی تھی, ہر بار نا مجھے لگتا ہے کہ نا مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرا یہاں آنا نا ڈفرینٹ ہے, مطلب یعنی کہ ہر بار مجھے لگتا ہے کہ کوئی نیا پرپس تھا. جیسے نا جب میں پیدا ہوئی تو یہ لوگ ایکچولی نا میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمیشہ پیدا ہونے سے اسٹارٹ کرتی ہے. نہیں اصل میں نا ساری چیزیں نا بچپن سے بہت ریلیٹ کرتی ہیں. مطلب جب میں پیدا ہوئی نا تو مطلب میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ نا میں امیر ہو جاؤں نا. یہ کاکی کو پکڑا کیا لے گا. اچھا
सभी बचपन से ख्वाहिश थी, मतलब अभी मैं 2 साल की, मतलब मेरे हाथ से मुझे ज़ुबान लगी ही थी, तो ये लोग वॉक पे जाते थे अम्मी अबू, तो मैं ना सड़क पे बैठ जाती होती थी और मैं कहती थी कि हाँ सबके पास बाइक है, तो हमारे पास तो बाइक नहीं है, बाइक होना बहुत ज़रूरी होती है। तो खैर बाइक भी आ गई, सारा कुछ होना शुरू हो गया, लोगों के हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हो गए और सारा कुछ ना, लेकिन थे हम गरीब ही, तो ना हमारे ना लेकिन जो बुक होती थी ना उसके ऊपर वो जो पुराने ज़माने में जिल्दें होती थी ना, तो वो एक पेपर लगता होता था, वो पता नहीं कौन सा पेपर होता था, उसके ऊपर एक घर बना हुआ था बहुत बड़ा सा। तो मैं ना घर स्कूल में ना बच्चियों को कहती थी कि ना ये जो है ना ये मेरा घर है, मैंने इसे तस्वीर लगाई हुई है, तो गलती से मैंने उनको घर भी बुला लिया तो वो तो घर नहीं था, उसमें सारे पर्दे फटे हुए थे, सारा कुछ मतलब फटा पुराना सब कुछ था, जो बड़ी शर्मिंदगी हुई था। लेकिन ना उन्होंने कहा तुझे कि ये तो तेरा घर बड़ा मजाक है यार, ये गलत एरिया से एलियां से जी बहुत मजाक कराया मेरा। तो ना मैं ये कहना चाहती थी कि जब आहिस्ता आहिस्ता जब आप बड़े होते हैं, ऐसा जब आप ज्यादा चालाक होते हैं, चलाक तो हो रहे होते हैं, लेकिन ना उस वक्त सबसे पहली पहचान आपको अल्लाह ताला की जो है ना वो आपके माँ बाप देते हैं, और आप उस पहचान पे चलना शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि वो पहचान या वो अल्लाह जो आप लेके चल रहे होते हैं उसमें हवस होती है कि एक दफ़ा, ज़्यादातर मैं अपने केस में बात कर रही हूँ, या अभी आप लालच की बात कर रहे थे, या आपको ये बताया जाता है कि बेटा बस तुम ये पढ़ लोगे ना तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है, ये हम इनहेरिट करते हैं, ये मतलब मैंने तो किया था, ठीक है, तो मुझे ये बताया कि तुम ये पढ़ लोगी ना तो तुम्हें पता नहीं क्या मिल जाएगा, या तुम अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ कबूल होती है तो तुम फलाने के लिए दुआ क्यों नहीं करती, ठीक है ना। तो मुझे इरिटेशन शुरू होना शुरू हो गया, जो भी मुझे हो रहा था, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन माँ बाप तो कभी गलत नहीं होते, उस ज़माने में मुझे ये लगता था कि माँ बाप कभी गलत नहीं होते और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। और लेकिन मुझे ये लगता था कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये मुसलमान हैं, हो सकता है मुसलमान सही ना हो, मतलब वो ये भी हो सकता है, मतलब ये लोग कह रहे हैं ना कि मुसलमान सही होते हैं, तो हमें क्या पता, मुझे कह रहे हैं ना ये लोग। या फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर मसलक की कहानी आई कि 72 फिरके होंगे, 73वां सही होगा, साथ ही बताया जाता था कि सुन्नी सही होते हैं, और उस वक्त मतलब मेरा ये सवाल होता था कि यार ये क्या बात हुई, साथ ही इन्होंने कह दिया अगर मैं शिया होती या मेरा कोई और मसलक होता तो इन्होंने तो यही कहना था, तो ये लोग क्यों करते हैं ना ऐसे। फिर जब ये सारी कहानियाँ मतलब यानी कि बड़ी भी हो रही थी तो ये लोग मतलब ख़ानदान सैयद, तो सैयद मतलब यानी कि हमें बताया जाता था कि सैयद तो बहुत मतलब बड़ी बात है हमारी, लेकिन हमें मुझे तो नहीं किसी ने बताया कि किरदार का भी सैयद कोई होता है, ठीक है ना। तो मैं दुआ के बाद ही पता चला कि वाकई कोई किरदार की भी बात होती है, मतलब मुझे शायद लगता था कि सारी बात कहानी शायद तस्बीहात की होती है, और क्योंकि हमने देखा, मैंने तो अपने घर में यही देखा कि जितने नफल पढ़ लो, ठीक है ना, और अल्लाह मियां के साथ एक ट्रेड कर लो और उस ट्रेड पर फिर आप क्या कहते हैं आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब मेरा तो खैर थोड़ा डिफरेंट होता था कि मैं मतलब बजिया बहन जो है मेरी, उसका साथ होता था कि उसको 100 रुपये का उसका वारना होता था और मेरा मतलब 5 रुपये का होता था, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि यार उसका 100 रुपये का करते हो, मेरा 5 रुपये का करते हो, तो मतलब ये क्या बात हुई। तो या फिर उसको आबे ज़मज़म पिलाया जाता था, मतलब पेपर से पहले ना, मैंने कहा यार इसको पिलाते हैं तो मुझे भी पिलाओ, मेरा तो शायद इसलिए होता था कि ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए जो है ना मुझे खैर मैंने एक दिन जिद करके मैंने कहा मुझे भी पिला दें, मैं भी पेपर अच्छा करना चाहती हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, मैं बड़ी नालायक थी। तो जब मैंने खैर मैं पी के गई तो मैं सारा कुछ भूल गया, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही खतरनाक है, ये मतलब इससे तो भूल जाता है सारा कुछ। या मैं कोई पढ़ाई इन्होंने सिखाई हुई थी कि पेपर करने से पहले आपने पढ़ना है, तो मैं तो जब भी पढ़ती थी मुझे भूल जाता था, मुझे कोई आधा घंटा लगता था याद करने में, मैं रट्टा लगाती थी। तो मतलब यानी कि ये ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अम्मी से क्वेश्चन करना शुरू किए कि मैंने जो है ना आबे ज़मज़म पिया है और मेरा पेपर बहुत ख़राब हुआ है, तो अम्मी को बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने कहा कि ये तो तुम इस्लाम के अगेंस्ट जा रही हो, ठीक है ना। फिर उस ज़माने में अब ये सारा था, और सबसे पहला अगर मैंने कभी ज़िंदगी में प्यार किया था, क्योंकि मुझे बंदे बहुत पसंद हैं तो सॉरी, लेकिन मतलब मुझे बंदे पसंद है, मतलब बचपन से ही ना मुझे अच्छे लगते हैं, तो बंदियां आपको नहीं अच्छी लगती, ठीक, ये सारी ख़वातीन का मसला होता है। तो आपस में उन्हें कभी भी आप किसी शादी में जाके मतलब मर्दों में से जिसकी मार खाने की सलाह है
تو وہ اپنی بیگم کے سامنے, ایون اپنے گھر مطلب اپنی بہن کے سامنے, کسی بھابھی کے سامنے وہ کسی بھی خاتون کی تعریف کر دے. میں کہتا ہوں آپ ایشوریا رائے کی کر دیں, وہ فوراً پھٹ کہیں گی کہ ہاں بس ٹھیک ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے, اس کا رنگ تو نہیں اتنا ہوا ہے. تو بندہ کہتا ہے یار ہے بھی نہیں گا. تو کسی بھی خاتون کو دوسری خاتون کبھی بھی اچھی نہیں لگتی, کم از کم اس سے بہتر نہیں ہوتی وہ. اور بندے اچھے لگتے ہیں, سارے ہی بڑے اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ نا بیچارے چیڈا کوئی حسین تو ہوتا نہیں, ٹھیک ہے. تو خواتین ویسے ہی اللہ نے حسن دیا ہوتا ہے. تو میں نے ویسے بھی نوٹ کیا کہ جتنی خواتین یا کاکی ذرا سی بھی سونی ہوتی ہے نا, اس نے اپنے ارد گرد ہمیشہ کوجی سی سہیلیاں رکھی ہوتی ہیں, اس میں وہ آٹومیٹکلی ویسے ہی وہ چمک رہی ہوتی ہے. یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے, مطلب یہ بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن اوور آل مطلب بندے ٹھیک لگتے ہیں ساروں کو. خیر آپ کا تو ایک اپنا لیول ہے. جی تو سر ساتھ ہی نا مطلب یعنی کہ مجھے تھا نام کسی کے نہیں لیتے. بھائی میرا جو ہے وہ, اچھا وہ خوبصورت ہے. میرے اندر بھی ایک عورت ہے. اچھا جی اچھا خیر. تو سر مطلب یعنی کہ نا مجھے اچھا ظاہر بات ہے ماشاء اللہ وہ پیارا تو ہے. اچھا تو میں نے نا پہلا جو لفظ سلیس اردو کا سیکھا تھا وہ سرتاج تھا. تو میں نے امی کو مشورہ دیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ میری شادی بھائی سے کرا دیں اور جنب کی شادی جو ہے ابو سے کروا دیں, تو ہم تو گھر میں ہی رہیں گے پھر. تو مطلب میرا بچپن سے شادی کا بھی ایک ایشو تھا کہ میں شادی کرنا چاہتی تھی. مطلب شروع تو تسی کافی آئیڈیاز تھوڑے ہائی فائی. مطلب اچھا خیر مطلب آہستہ آہستہ آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں, اور آپ کیونکہ سب سے زیادہ آئیڈیل اگر آپ کبھی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو اسلام سکھاتے ہیں, اللہ کی پہچان دیتے ہیں. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہی اس طرح سارا ماحول کہنے میں ہے لیکن زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں, دل بھی ٹوٹ رہے ہیں, اور برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے, لانتان بھی کری جا رہی ہے. تو میں نے پہلی دعا اللہ میاں سے اس بارے میں مانگی, چھوٹی تھی. میں نے کہا اللہ میاں دنیا کے سارے مرد مر جائیں, ساتھ ہی رہا. سوری نہیں, دنیا میں اس وقت مرد ویسے بھی کم تھے. نہیں پھر نا مطلب میری دعا یہی تھی کہ مر جائیں سارے, کہ یہ اس قابل نہیں ہے. اچھا ویسے آپ کو بندے اچھے لگتے تھے لیکن مرد مر جائیں. سر سارے مطلب مرد لڑکے سارے مرد سارے مر جائیں, لڑکے مر جائیں, بندے رہ جائیں. تو آپ کی روحانیت تھی نا وہ, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی وہ معرفت کی بات تھی. سر ساتھ ہی مجھے نا سرکار دو عالم یاد آ جاتے تھے. اچھا اور میں ڈر جاتی تھی. اچھا مجھے لگتا تھا کہ سرکار بھی مر ہے. نہیں سرکار تو تیرے سامنے آئی نہیں. اچھا لیکن تو انہوں نے بچپن میں صحیح ہے صحیح ٹھیک ہے, چلو شکر ہے اسی انہوں نے صدقے بچ گئے. فائر تو کڑ دیتا ہے نا, انہوں کی وجہ تو کوئی کم رہ گیا. دیکھو کتوں کتوں اسی بچنے پے, دیکھو کدا کدا نہ اسی شکر انہوں کا کی نہ اسی ادا کریے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اللہ کا کوئی پتہ نہیں. وہ کہتے وہ اونٹنی کے بچے نے چیخ ماری نا تو وہ پہاڑ بیچارہ کانپا اور وہ گر گیا اور بستی تباہ ہو گئی. میں رحمان ہوں. تو وہ تو اونٹنی کے بچے کی چیخ نہیں, اتنے انہیں کہنا سی سیداں دی بچی سی, انہیں کیا سی سارے مر گئے. مرد سارے مر جاندے, انہیں کہنا سی بیبیاں تسی بھی آ جاؤ, چلو دوسرا کام شروع کریے, لے آؤ حساب کتاب. تو آپ شروع سے قیامت برپا کرنے کے موڈ میں تھی. جی اچھا تو نا لیکن نا میرے بڑے سوال تھے, ٹھیک ہے, اور میں چاہتی تھی کہ مجھے سوالوں کا کوئی جواب دے. یہ سارے کے سارے تو پیر فقیر یہ تھے, تو میری اپنی بھی دعا تھی کہ مطلب میرا بھی کوئی ہو, پھر ان کے سب کے ہیں تو پھر میرے بھی کوئی ہو. لیکن مجھے اب آیا نہ پہننے کو کہ مطلب میرے مسئلے بھی تھے نا ساتھ. آپ نے لمیہ کو یعنی آرڈر میں پیر یہ بھی لکھوایا ہوا تھا. تو نا اب خیر مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلی پہچان کی جو مطلب جو پہچان ٹوٹتی ہے اللہ کی, جو آپ کے بڑوں نے آپ کو دی ہوتی ہے, وہ ٹوٹنی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ کا اپنا سفر شروع ہوتا ہے. آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملنا شروع ہوتے ہیں, حقیقت کھلنا شروع ہوتی ہے, اور آپ اس راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں. لیکن بہت سارے پرسنالٹی جو فلاز ہوتے ہیں نا وہ رہ جاتے ہیں آپ کے اندر, جو آپ کے گھر والوں نے آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ڈالے ہوتے ہیں. جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مطلب جب میں آپ سے ابھی ملی نہیں تھی, مجھے لگتا تھا کہ میں ایک سائیکو پیشنٹ ہوں, ٹھیک ہے.
مطلب مجھے میں 2 لوگوں میں بات نہیں کر سکتی تھی. اب تو میں اللہ کا شکر باتیں کرتی ہوں, لیکن اس وقت میں بات نہیں کر سکتی تھی. وہ تو 100 لوگ کہتے ہیں کہ چپ کون کرائے گا. تو اس وقت نا مطلب میں بات نہیں کر سکتی تھی. مطلب مجھے لگتا تھا کہ شاید کیونکہ یہ باقی 2 تو بہت لائک بھی تھے, تو شاید میں وہ کانفیڈنس لیول میرا بھی اتنا نہیں تھا, اور سارا کچھ میں بات نہیں کر سکتی تھی, میں کسی کے سامنے کھا نہیں سکتی تھی. مطلب یہ میرے فلاز تھے, لیکن خیر میں لوگوں کو شو نہیں کراتی تھی کہ یہ میرے مسئلے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ امی کو یہ بات کہی تھی کہ مجھے نا کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تم پاگل نہیں ہو, تم پاگل نہیں ہو, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ امی کا یہ تھا کہ امی جو تھی نا, مطلب جیسے آپ ابھی آپ کو فون آیا تھا تو آپ بات آرام سے ساری گلوا رہے تھے اپنے بیبی سے نا, تو امی بھی ایسے ہی کرتی ہوتی تھی کہ بات ساری گلوا لیتی تھی کہ کیا کیا کیا, کیا کیا سوچا, کیا کیا چل رہا ہے. اس کے بعد آرام سے جو ہے وہ کام اسٹارٹ ہوتا تھا, لیکن کہتی کچھ نہیں تھی. تو میں امی کو ہمیشہ ایک بات کرتی تھی کہ آپ کہتی کیوں نہیں ہے کہ تم یہ کام نہ کرو, کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ میں لوگوں کے برتن جھوٹے اٹھاتی بھی نہیں تھی کہ اس میں یہاں پہ اس بندے کا منہ لگا ہوا ہے تو میں کیوں اٹھاؤں, یا میں نے باسکٹ کو نہیں پکڑنا, یہ وہ میرے مسئلے تھے, تو کبھی منع بھی نہیں کرتی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ اس سارے ٹینیور میں مطلب میری پرسنالٹی ایک فیز یہ تھا کہ میری سرکار دو عالم کے ساتھ تو میری نہیں تھی اتنی, مطلب مجھے ان سے ڈر بہت لگتا تھا. سرکار سے تو میری ویسی جان جاتی تھی. حضرت علی کے ساتھ مطلب ایسے تھا جیسے پہلے مجھے لگتا تھا کہ یا علی کہنے سے بس سارا کچھ ہو جاتا, اور ہوتا بھی تھا. لیکن جب میں آپ سے ملی تو آپ نے مجھے مطلب تھاٹ پروسیس میرا چینج ہوا کہ آپ نے صرف کام کے لیے نہیں, یہ کوڈ اس لیے نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے مطلب یعنی کہ یہ تھا کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ مطلب وہ ایک بانڈ تھا, بیچ میں ایک بانڈ حضرت علی اور ان سب کے ساتھ بہت خوبصورت ایک بانڈ تھا. لیکن بیچ میں پتہ نہیں وہ ڈسٹریکشن تھی یا کیا تھی, لیکن میں یونیورسٹی میں چلی گئی اور کالج میں چلی گئی, تو مطلب مجھے وہ پرانی عادتیں تو نہیں انسان کی جاتی نا کہ بندے پسند آ جاتے ہیں اور آپ انہوں پہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور سارے کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں. مطلب یہاں پہ تو لوگ سر کو بتاتے ہیں کہ بندہ ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہا تھا, تو میری تو شکایتیں یہ لگتی تھی کہ سر کے پاس آ کے کہ یہ ہمیں دیکھ رہی تھی اور ہمارے سے گفٹ کھا گئی ہے اور ہم سے پتہ نہیں کیا کیا, اور بہت سارے لوگ آئے سر کے پاس مطلب. لیکن خیر اس سے پہلے آپ مجھے مل گئے, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ مطلب میں آپ کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ آپ سورہ رحمان کا بتاتے ہیں تو وہ مجھے سننی پڑے گی نا. تو جب میں باہر بیٹھی ہوئی تھی ادھر ہاسپٹل کلینک کے, تو میں نے بجیا سے پوچھا کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں نا. تو اس نے کہا کہ وہ تو بڑی ایکسائٹیڈ تھی, تو اس نے کہا کہ یہ وہی ڈاکٹر ہیں امی کا جنہوں نے بتایا تھا سورہ رحمان کا, اور امی کا بائے پہ پترا اور سارا کچھ نا. تو میں نے کہا یار تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو, میں نے تو نہیں آنا تھا یہاں پہ, تو یہ تو دعا کرا دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم نہ چپ کر کے بیٹھی رہو نا یہاں پہ. تو مطلب میری زندگی کا یو ٹرن وہیں سے ہی آیا, اور مطلب آپ انٹر ہوئے اور میں نے آپ کو نہیں دیکھا, آپ کی وہ اسٹک کو دیکھا, تو میں نے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اسٹک کیا ہے. مطلب ویسے تو یوزلی میرا جنرل نالج بھی زیرو ہے, مطلب نہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی کتاب پڑھی, اپنی بھی نہیں پڑھی جاتی تھی, دوسری بھی نہیں پڑھی جاتی تھی, اور ویسے بھی جنرل نالج زیرو ہے کہ مجھ سے کسی بھی ٹاپک میں بات کریں گے تو مجھ سے نہیں ہوتی, مجھے آتا ہی نہیں ہے. تو نا آپ کی اسٹک دیکھی تو وہ صرف اسٹک کی نظر آئی مجھے, تو مجھے سمجھ نہیں یہ اسٹک کیا ہے نا. یہ اسٹک میں نے سنا تھا کہ وہ نا آرمی والے لوگوں کے پاس ہوتی ہے یا پولیس والوں کے پاس ہوتی ہے. لیکن میں اندر پہنچی اور مطلب آپ نے میرا چیک اپ کیا اور میرے ہاتھ جو ہے نا وہ سویٹنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی میرے ہاتھوں پر, تو اور میں کانپ رہی تھی. تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم سویٹ کیوں کر رہی ہو. تو میں نے سوچا کہ میں تو کسی اور کام کے لیے آئی تھی, بخار تھا مجھے. تو میں نے کہا میں ان کو کیا بتاؤں کہ مطلب یہ تو میرے مسئلے ہیں کہ اگر میں 1000 لوگوں میں بھی کھڑی ہوں گی تو مجھے لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں, مجھے لوگوں کی آواز نہیں آتی, یا آپ اب کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے گا یا سویٹنگ اسٹارٹ ہو جائے گی. تو میں نے کہا میں کیا باتیں کروں نا ان سے, تو میں نے کہا چپ رہتی ہوں. تو پھر خیر سارا دعا ہوئی. تو جب آپ نے مجھے علی حق کرایا تو میں بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا کہ نا انہوں نے حضرت علی کا نام مجھ سے پڑھوایا ہے, تو میں نے نا حضرت علی کا نام سمجھ کرنا پڑھ لیا. تو آپ نے مجھے کہا کہ جو ہے نا میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو آپ نے مجھے کہا کہ تم حضرت علی کا نام سمجھ کے پڑھا. میں نے کہا جی. تو اس کے بعد آپ مطلب یعنی کہ جو بھی ہماری ڈسکشن ہوئی
कहने का मकसद ये था, मैंने कहा होगा कि आप अल्लाह का नाम समझ अल्लाह का नाम समझ अल्लाह का कर नाम भी अली है. हाँ जी. वो पढ़वाया, दुआ की, और पहली बार में तो मैंने माफ़ भी नहीं किया और आपने मुझे जोर भी नहीं लगाया. आपने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है जाओ 7 दिन मुकम्मल करो. हालांकि आप कई दफ़ा लोगों को बार बार आप इंसिस्ट करते हैं अच्छा तुम इतना दुआ करो, माफ़ करो, ये वो. मैं घर गई तो मतलब यानी कि अगले 2 दिन बाद मेरा पानी मीठा हो गया और उसमें खुशबू आई, तो मैं तो बड़ी खुश हुई कि यार ये कोई नई चीज़ है, ये कुछ नया है, ये सारा कुछ बहुत नया है मेरे लिए. या जब मैं रात को तलीयत पढ़ती थी मैं झूमती थी, तो मुझे लगा कि ये तो कोई बहुत मज़े की कोई सब कुछ है, ये मुझे मज़ा आना शुरू हो गया. तो आपने मुझे कहा कि मज़े नहीं लेने. मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, अब आप इस साइड पे आए तो आपके मज़े नहीं लेने. लेकिन खैर मैंने आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कहने का मकसद ये है कि वो जो मैंने लर्निंग की हुई थी उतने ज़माने की, या हमारे ख़ानदान में तो सुबह उठ के सारे जो हैं वो ख्वाबों को डिस्कस करते थे. तो सुबह उठकर सारे बताते थे, किसी को सरकार ख्वाब में आए हैं, तो किसी को हज़रत अली ख्वाब में आए हैं, किसी को कुछ ख्वाब में है. हमें तो कोई नहीं आता था. लेकिन मैंने पिछले दिनों मुझे याद आया कि मैं अल्लाह माफ़ करे झूठ भी बोलती थी ख्वाबों के मामले में. वो तुम्हें मजबूरन तुम्हें ख्वाब पेशते करनी पड़ी थी. बचपन से आप पीछे तो नहीं रह सकती थी. तो मैं ना झूठ बोल लेती थी कि मेरे हज़रत अली आए हैं. तो अच्छा. उन्होंने मुझे कहा है, हालांकि ख्वाब कुछ और था, ख्वाब में था कि इसका ध्यान करें. तब मैं लड़कों से बात करती होती थी, तो हज़रत अली ख्वाब में आए हैं जैसे दरवाज़ा खुला कहा है. तो मैंने घर वालों को ये बताया है कि उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छी है. अल्लाह कितनी बड़ी बात है. फिर ना फिर खैर मतलब यानी कि ये मेरी पर्सनालिटी थी, ठीक है. उसके बाद फिर आप मुझे मिले और मतलब जब पहली दफ़ा मेरी आपसे मुलाकात हुई तो आपने बहुत सारी बातें बहुत कोड वर्ड्स में की. मैं ये सोचती रही कि या ये वही बातें कर रहे हैं या ये क्या बातें कर रहे हैं. मतलब मुझे तो आपका नहीं पता था ना, मुझे पता कराना है. लेकिन ये है कि मतलब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आपको बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं और बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें भी बताते हैं. लेकिन ये मेरा ख्याल, अब मुझे ये लगता है ये सारी अता है कि आप कनेक्ट होते हैं, आप आना शुरू कर देते हैं, आप आगे दुआएं कराना शुरू कर देते हैं. ये सब तौफीक से होता है, बगैर उसके नहीं होता. मतलब यानी कि अपनी कोई औकात नहीं है. तो मैंने जो सबसे पहला जो ख्वाबों वाला सीन था उसमें ये था कि मुझे ख्वाब तो आते नहीं थे, लेकिन दुआ के बाद एक ख्वाब आ गया. मैं इतनी खुश हुई. मैंने सर को सारा दिन मैसेजेस किए. मैंने कहा सर मुझे ना बहुत बड़ी एक बात हो गई है, तो ना आप इस तरह करें कि ना बात जो है वो फ़ोन पे ही होगी. खैर सारा दिन मैसेज करके रात के बाद जब फ़ोन पे बात हुई तो मैंने सर को ख्वाब सुनाया, तो सर ने इतना कोल्ड रिस्पॉन्स दिया. सर ने कहा कि ये बात थी. तो मुझे लगा ये कोई बात ही नहीं है और मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि क्या मतलब ये कोई बात ही नहीं है. तो सर ने कहा कि नहीं ना, ये नहीं कहा कि ख्वाबों से निकलो, ये वो स्टेशन होते हैं, ये वो. सर ने मुझे कोई ऐसी बात नहीं की. लेकिन सर मेरे लिए इतना ही एक लाइन ही बहुत थी कि ये बात थी. तो मेरा तो जैसे लगे कि ये तो कोई बात ही नहीं है, तो इसका मतलब है कोई और बड़ी बात भी होगी फिर. तो उसके बाद फिर मैंने खैर सर के पास आना शुरू कर दिया. वो कैसे आए मुझे नहीं पता, मतलब यानी कि ये पता ही नहीं है कि किस तरह आना शुरू किया और सारा कुछ. लेकिन ये है कि मैंने ये नोट किया कि मतलब बचपन से ही मैं लोगों से इंस्पायर बहुत ज़्यादा होती हूँ, बहुत ज़्यादा. मतलब यानी कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं इंस्पायर बहुत जल्दी होती हूँ. तो यहाँ पे जब मैं आना शुरू किया तो क्योंकि वैसे मुझे नहीं कुछ पता होता था, लेकिन मैंने ये नोट किया अब आके इतने सालों बाद मैंने नोट किया कि आपको जो पहली बार समझ आती है ना, जो बचपन की समझ होती है इसको समझ में, वही सही समझ होती है. क्योंकि वो एनालिसिस से वो होती है. एनालिसिस मतलब मेरा तो वैसे ही एनालिसिस नहीं है, मतलब मेरा दिमाग ही नहीं है. तो मैं चाहूँ भी कि गौर व फिक्र कर लूँ तो मेरे से होता नहीं है. और अगर मुझे कोई बात ऐसे जैसे बात बैठे बैठे समझ आती है तो मेरा दिल करता है कि बस अब मैं ना पागल हो जाऊँगी, तो इसलिए दोबारा बात भूल भी जाती है. तो मैंने ना मैं इंस्पायर होना शुरू हुई, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर भी हुई. मैंने कहा यार ये बात कितने अच्छे तरीके से करते हैं, इनका एनालिसिस बहुत अच्छा है. बचपन में मैं एक लड़की से इंस्पायर हुई थी, तो वो बहुत अमीर थी और वो एक्ट्रेस की बेटी थी, तो वो मर गई.
تو کچھ عرصے بعد نا تو مطلب مجھے ڈر لگا کہ اتنا انسپائر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے نا کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں جیسی میری زندگی ہوتی تو کیا ہی بات تھی. تو وہ تو بندی مر گئی. تو خیر مطلب یہاں پہ جب میں آئی تو مطلب میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس کے بعد آپ کو پاس تو خبریں میری آتی رہتی تھی کہ صدف نے ایسے کر دیا, صدف نے ویسے کر دیا. میری تو یہ والی خبریں سب سے زیادہ ہیں آپ کو. لیکن میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ مطلب ایک ایسا انسان جو کہ پہلے مطلب بچپن میں ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ سید آپ بہت بڑی توپ چیز ہیں آپ, اور بس آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے. اور خیال میں بھی یہ تھا, لیکن یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ اس کمرے میں آنے تک میرے کوئی ایسی وہ کبھی زندگی میں نے نہیں سوچا کہ میں بہت بڑی توپ چیز ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کریکٹر بہت بڑی چیز ہے. مطلب میں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں کہ یار کردار پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ بات کرتے کرتے آپ دوسرے بندے کی پرسنالٹی خراب کر دیتے ہیں, اور آپ کی خود بھی ہوئی ہوتی ہے, آپ خود ٹوٹے ہوئے ہیں, آپ دوسرے کو بھی توڑ دیتے ہیں, اور آپ جو ہیں وہ کسی کو کسی جگہ رہنے نہیں دیتے. اور چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں, چاہے وہ آپ کے باہر والے ہوں, ضروری نہیں ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب میرا یہ ہے کہ ایسے کرنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو برائے مہربانی آپ نہ بولیں ایسی بات. اگر آپ اپنے لیے حساس ہیں تو اپنے لیے تو ہر کوئی حساس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ اس پہ اپنے آپ پہ تاریخ کر کے اپنے آپ کو مظلوم بنا لیتے ہیں, حالانکہ وہ یہ کوالٹی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کوالٹی ہے, اور آپ نے اس کو دوسرے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے, نہ کہ آپ اس کو اپنے لیے استعمال کر کے آپ روتے پٹتے رہیں کہ بس لٹے گئے مارے گئے. تو خیر, تو میں ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ مطلب اتنے گن سمیت مطلب یعنی کہ ایک تو یہ کہ آپ نے قبول کیا. دوسرا یہ کہ میں نے ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کی, کیونکہ میں اب لوگوں کو ہی دیکھ رہی ہوتی تھی, ویسے تو میرا انالیسس نہیں ہے, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ اگر کہتے ہیں جس دن کہ مجھے پتہ چلتا ہے, مجھے بہت عرصے تک یہی پتہ چلتا رہا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا. 8 سالوں تک میں یہی سمجھتی تھی, آپ کیونکہ کہتے تھے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا, تو میں کہتی تھی سر کو کچھ پتہ نہیں چلتا. سر کہتے ہیں کہ سر کو کچھ پتہ نہیں چلتا. جس دن سر نے کہا کہ سر کو پتہ چلتا ہے, اس دن میں نے کہا ٹھیک ہے سر کو پتہ چلتا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ بھی دیکھا کہ آپ کو کوئی اگر آپ کو کوئی انالیسس کرنا شروع کرے تو وہ انالیسس خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا. مطلب یعنی کہ وہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے, وہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ معاف کرے آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ایسے انالیسس نہیں آپ کو کرنا چاہیے. یہ میں نے اپنے ان سالوں میں نے یہ سیکھا. دوسرا یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے آپ سے چھپاتے ہیں, جو آپ کرنا ہی نہیں چاہتے, جو آپ مطلب ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے, کہ وہ آپ کے خیال میں بھی گزرتی ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیونکہ آپ نے اتنی بڑی کھچ ماری ہوتی ہے اپنی زندگی میں, اتنی بڑی کھچ ماری ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کبھی نہ ہو, یا میرے سے کوئی پوچھے بھی نہ, یا میں بھی اپنے آپ کو نہ بتاؤں. جب میں چھوٹی تھی تو میرا ایک ڈائلاگ تھا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی کاش نہیں کہنا چاہتی, کیونکہ جو کاش ہے نا یہ مجھے اتنا تکلیف دیتا ہے کہ غلط ڈسیزن. ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ غلط ٹائم پہ غلط جگہ پہ آپ نے عاجزی نہیں دکھانی ہوتی. جہاں سے عاجزی مانگی ہی نہیں ہے, آپ میں بھی عاجز بنی جا رہی ہیں. یہ میرا اپنا وہ سیلف پریکٹیکل ہے. آپ سے نہیں مانگی, آپ کیوں دے رہے ہیں, آپ اوور ایکٹنگ ہے, اس کو میں اپنی اوور ایکٹنگ کہوں گی. لیکن یہ ہے کہ میں کیا بتا رہی تھی اس سے پہلے, کاش پہ آپ کاش ایک ایسی چیز ہے جو کہ مطلب مجھے اتنی تکلیف دیتی ہے کہ میں بچپن میں یہ کہتی تھی کہ میں نے کبھی زندگی میں کاش نہیں کہنا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے. خیر میں نے ایک لڑکی پہ, کیونکہ بچپن میں آپ کالج میں ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ, لیکن یہ مجھے تھا کہ یہ کچھ ایکسپیرینسز میرے ساتھ ایسے ہوئے تھے کہ میں ان سے ڈرتی تھی. ایک دن میں نے ایک لڑکی کو کوئی بات کہی, اور وہی بات اگلے دن میں نے خود کر لی. اور میں اللہ تعالیٰ سے مطلب یعنی کہ مجھے یہ ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا, ٹھیک ہے نا, میری زندگی کا وہ کاش بن گیا. اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ مطلب وہ تکلیف میں چاہتی تھی کہ کبھی وہ ڈسکس ہی نہ ہو یا ڈسکلوز ہی نہ ہو. حالانکہ وہ ڈسکلوز ہو گئی تو آپ کے سامنے ہوگی. یہ بھی ایک شرمندگی کی بات تھی میرے لیے کہ مطلب سر کو یہ بات کبھی نہ پتہ چلے, کہ ہوتی ہیں باتیں ایسی, تو کہتے ہیں سر کو پتہ چلتا تو چلے, لیکن مجھے نہ پتہ چلے کہ سر کو پتہ ہے.
تو آپ اس ٹائم پہ کبوتر بن جائیں کہ آپ کبھی مطلب یعنی کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں جس نے آپ کو بہت پکڑ کے چلایا ہوتا ہے نا، میرے خیال سے ماں باپ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو آپ کے کریکٹر کو بناتا ہے نا، جو آپ کو واقعی کھڑا کرتا ہے، جو اتنا مطلب یعنی کہ میرے خیال سے یہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایسے کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ پہ کوئی چیک پوسٹ نہیں لگائی جاتی، مطلب آپ کو اتنا کھلا چھوڑا جاتا ہے، اتنا کھلا چھوڑا جاتا ہے کہ آپ پہ کوئی چیک پوسٹ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر یہ جو کاش والی بات تھی کہ مطلب جو میری شادی کا ڈیسیژن ہونا تھا، تو یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا کاش ہے. وہ کاش اس لیے 3 کاش پہلا والا کاش لمبائی والا، جب میں نئی یہاں پہ آئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی رولز بھی ہوتے ہیں یا کچھ، مجھے تو باتوں کا ہی نہیں پتا تھا. تو میں نے جو ہے وہ شہباز شاہ آتے ہوتے تھے، یہ ایک میری زندگی کا، میں پچھلے دنوں سوچ رہی تھی، تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ واقعی نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنے آپ سے بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آپ نے اتنی بڑی کھچے ماری ہوتی ہیں. اتنی دیر میں صبح کسی کو خواب آ گیا میرے ہی گھر میں سے کسی کو، اور وہ ادھر بیٹھنا شروع ہو گئے اور سارا کچھ جو بھی تھا. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ فوکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے ایک کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور آپ کو جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے. خیر شہباز شاہ صاحب آتے ہوتے تھے، وہ گانے سناتے ہوتے تھے، اس کے بعد ہم مجھے اٹھا کے ان کے گھر بھی لے جاتے ہوتے تھے. اور ایک دن ایسا آیا، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہ میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ سر کا موڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہے، مطلب یہ مجھے فیل ہو رہا تھا. 1-2 باتوں پہ مجھے فیل ہوا کہ سر کا موڈ تھوڑا سا چینج ہے یا سر کے ایکسپریشنز چینج ہیں، لیکن آپ کو لگ رہا ہوتا کہ نہیں یار شاید نہیں میں نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے. میں کیونکہ شاید آپ یہ بھی خام خیالی میں ہوتے ہیں کہ یار میں نے کیا ہے، یہ بھی ایک ہوتا ہے میں نے کیا ہے. اس کے بعد لیکن فیلنگ آپ کو آ رہی ہوتی ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں. ایک دن مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں مطلب مجھے 2 نظر آنا شروع ہو گئے، مجھے اس طرح ہوتا نہیں، میں 2 نظر آنا شروع ہوئے. حالانکہ میرا انالیسس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے فیل ہوا کہ میرا فوکس خراب ہو رہا ہے. اب میں نے نا اتنی دیر میں نا 1-2 دن بعد نا سر کا مجھے فون آیا. سر نے مجھے کہا کہ سر نے مجھ سے کلیئر کٹ بات کی کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، ٹھیک ہے نا، تمہاری اپنی مرضی ہے. نہیں میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور تب مجھے پتا چلا کہ یہ تو میں بہت بڑی غلطی کر رہی تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی اگر آئے گا اور آپ کی بھیڑ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے اور پتہ نہیں مطلب اب میں آگے دعائیں کراتی ہوں، اور اگر کوئی اس طرح کی بھیڑ اگر ان کے ویسے میرا تو ایسا کیس نہیں ہے، مجھے ایسی کوئی بھیڑ ملی ہو کہ جو مطلب میرا کوئی اس کے ساتھ کوئی بات چیت تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ پتہ نہیں آپ کو تو پتہ نہیں تکلیف نہیں ہوتی یا ہوتی ہوگی پتہ نہیں، لیکن مجھے بہت ہوتی ہے کہ یار اتنی محنت کی تھی، مطلب آپ نے تو نہیں کی ہوتی لیکن پھر بھی آپ نے پھل لگایا، بیج لگایا، اور آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ یار کہاں گری یا کہاں ڈگی یا کہاں گیا یہ بندہ. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ 1-2 لوگوں پہ مجھے بڑا فیل ہوا جن کے اوپر یا وہ ایک کی جاب ہو گئی تو اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دی، تو اس کی جب تک جاب نہیں تھی تب تک تو وہ بات کر رہا تھا. تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس کو نا یہ تھوڑی سی اور دعائیں کرا لے تو میں آپ کے ساتھ ملواؤں گی تو لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کا فوکس لوز نہیں ہونا چاہیے. تو جب مجھے پتا چلا کہ مطلب میرا فوکس لوز ہوا نا، تو مجھے لگا کہ نہیں نا یہ بھی بات بہت خوبصورت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کی بات بھی سنی جائے. حالانکہ ایسے نہیں ہے، مطلب مجھے اب لگتا ہے کہ جہاں سے آپ نے دعا کر لی یا جہاں سے آپ نے بات لے لی تو آپ نے کہیں اور نہیں دیکھنا ہوتا یا کہیں اور جانا بھی نہیں ہوتا، بس وہی بات ہے اور وہی سارا کچھ ہے، آپ نے وہیں پہ رہنا ہے. تو یہ میرا زندگی کا بہت بڑا کاش ہے کہ یہ میں کھچ نہ مارتی، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں، لیکن یہ بات تکلیف دہ بہت ہے میرے لیے اب آ کے بھی نا. حالانکہ یہ شروع کے سال میں ہی ہو گئی تھی یہ حرکت، تو لیکن مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے جب میں سوچتی ہوں اس بارے میں کہ یار یہ میں نے حرکت کیوں کی تھی. تو شکر اللہ کا کہ آپ نے مجھ سے اسٹریٹ فارورڈلی پوچھ لیا اور میری بچت ہو گئی. تیسری جو تھی وہ یہ یاد نہیں ہے ویسے، یا مجھے خواب سنائی ہوگی کوئی، یا یہی 2 نظر آنے والی بات سنائی ہوگی، اپنی پرابلم بتائی ہوگی، یا منیبا کو آپ بتاتے ہوتے تھے، منیبا یا زینب سے آپ ٹچ تھے، ان میں سے کسی نے بتایا ہوگا. مجھے نہیں پتا تھا آپ جا رہے تھے نہیں جا رہے تھے. اور نہیں سر وہ نا ہم جانا تھا لیلا جانا تھا، تو وہ آپ نے کہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کچھ سیاسی آپ نے کو اس طرح کہا تھا مطلب یعنی کہ
ہم دو جا رہے ہیں تو تم مطلب میں بھی تیار ہو گئی تھی نا بیچ میں کہ میں نے بھی جانا ہے کیونکہ مجھے ساتھ وہ جو اس نے کہہ دیا تھا کہ تم بھی ساتھ چلو. تو آپ نے مجھے فون کال کر لی تھی, آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کہ جو بھی میری ڈسکشن اس وقت ہوئی تھی آپ سے, اچھا مجھے نہیں یاد. تو آپ نے مجھے اسٹریٹ فارورڈلی پوچھ لیا تھا. اس کے بعد جو میرا تیسرا, پھر آپ لیلا نہیں گئے تھے؟ نہیں ہاں ایک لیلا والی بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ مطلب نا جب میں شروع میں آئی نا یہاں بیٹھ تو نا آپ کو فون آیا تو آپ نے نا کسی سے بات کر رہے تھے, اور آپ بات کرتے کرتے آپ نے کہا کہ بات کسی سے کر رہے تھے تو آپ نے اس کو یہ شروع کے سالوں میں جو ہے ہمیں سمجھ آئی تھی. لیکن یہ کہ بہت سالوں بعد میں نے لوگوں کو بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بابا جی بلا رہے ہیں اور ہمیں جانا ہے. میں نے کہا واہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے, ان کے تو دلوں میں آ جاتا ہے کہ بابا جی مجھے بلا رہے ہیں. تو لیکن کچھ سالوں بعد مجھے سمجھ آئی کہ یار وہ جو تجھے پہلی بات سمجھ آئی تھی نا وہ بالکل ٹھیک تھی. تو وہ جو بچوں والی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے, اس میں آپ کی عقل شامل نہیں ہوتی. تیسرا یہ تھا کہ جب شادی ہونے لگی تھی تو جو کیا کہہ رہی ہے تو نا جب شادی ہونے لگی تو مطلب مجھے یہ تھا کہ پر مجھے نہیں پتا ان لوگوں باقی سب نے کیا کیا یا نہیں کیا. مجھے سر نے ایک بات کہی کہ یہ والی بات مجھے پتا ہے, یہ رہنے دیتے. ہاں یہ رہنے دیتے, لمبا ٹاپک. وہ آپ اکیلے کی غلطی نہیں تھی, بلکہ وہ غلطی ہی نہیں تھی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا یہ والا کہ غلط ٹائم پہ عاجزی نہیں دکھانی ہوتی. عاجزی والا چیپٹر جو ہے نا جب وہ مانگے عاجزی تب آپ نے دکھانی. عاجزی ہر جگہ کے لیے نہیں ہے, آپ نے دکھائی, آپ نے اپنی طرف سے سوچا کہ یار نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ عزت ہے, آپ عزت کسی کو دے رہے ہیں, حالانکہ آپ عزت میں کھچ مار رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو ہے نا وہ آپ سفر کرتے ہیں, پھر خود ہی سفر کرتے ہیں, اور تو کوئی نہیں سفر کرتا. لیکن ہاں یہ ہے کہ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ 7 سال ہو گیا میری شادی. مطلب مجھے لگتا ہے کہ جتنی اگر میں تکلیف میں ہوں نا تو مطلب اگر میں نے آپ کو بتایا ہے نا تو آپ بھی اتنی تکلیف میں ہیں. صرف میرے کیس میں نہیں, ہر کسی کے کیس میں. مطلب جو بھی آپ سے دعا کرتا ہے, جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے, آپ مطلب جس نے آپ کو دعا کرائی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ جیسے دھمال ہوتی ہے وہ دھمال ڈال رہا ہوتا ہے. آپ کا خود کچھ نہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت فیل کر رہے ہیں, لیکن جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں دوسرے بندے کو. ہاں اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو شوق لگتا ہے, جب آپ کوئی بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایک ڈیزاسٹر آتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک دم وہ جو دعا والا سین ہوتا ہے اس پہ اس طرح دوبارہ آپ کو جیسے توڑا اور مروڑا اور نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ آپ کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے کیونکہ تھیوری بہت خوبصورت ہے, اور جب آپ پہ بیتتی ہے کئی دفعہ آپ وہی بات مطلب میں ٹائپ کر رہی ہوتی ہوں, ہنسی آ رہی ہوتی ہے میں بات کیا لکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہی بات جب میں فیل کر رہی ہوتی ہوں وہ اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ لیکن لکھنے میں وہ مطلب مجھے لکھنے میں ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, مطلب دیکھنے میں تو یہ تو لفظ ہے, لیکن یہ ہے کہ جب آپ پہ بیت رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو مطلب لیکن یہ ہے کہ آہستہ 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 مجھے یہ ہوا کہ مجھے ان سب چیزوں کی عادت ہونا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے نا. سچویشن شاید اسی طرح ہی رہی, لیکن یہ ہے کہ میرا دیکھنے کا انداز بدل گیا, ٹھیک ہے نا. اب مجھے جو ہے وہ لڑکے بیبی لگتے ہیں, سارے کے سارے مصیبت کھانے مجھے بچے لگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے ڈاٹ 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 کبھی بڑے نہیں ہو سکتے, اور شاید نا ان عورتوں کا بھی قصور ہے, کیونکہ عورتوں کا اس لیے قصور ہے کیونکہ وہ اس طرح بنا نہیں رہی نا, وہ اس طرح بڑا ہی نہیں کر رہی, وہ ایک
آپ اپنے بچوں کو مورل ویلیوز ہی نہیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہی بچہ آپ کی بھی عزت نہیں کرے گا, تو ظاہر سی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو مرد والی بات ہے نا, وہ میں کہتی ہوں کہ مرد ہونا چاہیے. مطلب آپ کے کریکٹر میں آپ کو مرد ہونا چاہیے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, کوئی بھی ہو, پر وہ مرد ہی. تو یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ سوری دل کر رہا تھا آج میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا, تو میں نے بولتی جاؤ. لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ کی ہر بار آپ کی پہچان کو توڑا جاتا ہے. ہر بار آپ کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یہاں پہ اینڈ, تو اب ہم نے آپ سے سنا ہوا ہے کہ اینڈ نہیں ہے, آپ نے جہاں سوچا کہ پا لیا وہاں پہ آپ نے کھو دیا. لیکن میں یہ کئی دفعہ سوچتی ہوں, میں کئی دفعہ حالانکہ میں اتنی تکلیف میں نہیں ہوں جتنا لگ رہا ہوگا, بالکل اتنی تکلیف میں نہیں ہوں, رونا زیادہ آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے میرا دل, کیونکہ مجھے فون کال آتی ہوتی ہیں, ایک کچھ ایسے ٹائم ہوتے تھے جس میں میرا دل کرتا تھا چھنڈے ماروں سب کو, مطلب مجھ سے بات نہ کرے. کئی دفعہ ڈرائیو کرتے وقت, کئی دفعہ ویسے, اور اسی وقت ہی کسی نے فون کرنا ہوتا تھا کہ مطلب یہ نہیں کہ میرے سے بات کرو. لیکن میرا کئی دفعہ دل کرتا تھا, حالانکہ میں اتنی دکھی نہیں ہوں, لیکن میرا دل کرتا تھا کچھ عرصے سے کہ میں شیئر کروں. مطلب یہ نہیں کہ میں دکھی ہوں, لیکن نا آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات کریں, چھوٹی چھوٹی, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن آپ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کریں. حالانکہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن آپ کا دل کرتا ہے. حالانکہ میں تو کسی اور بات کر رہی ہوں نا, میں تو دنیاوی باتیں اور یہ اور وہ, لیکن میں کئی اس وقت سوچ رہی تھی وہ کوئی محرم راز نہیں ملتا جو واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس بات ہوتی ہے ان کا کیا حال ہوتا تو میرے تو یہ لوگوں نے مارا. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے ایسا ایسا سوچا کہ آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں جن کو آپ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, مطلب میں نے آپ سے سیکھا کہ نفرت نہیں کرنی, ریئیکٹ نہیں کرنا. حالانکہ میں کئی دفعہ بیچ میں مطلب میں باہر والے لوگوں سے ریئیکٹ ہوتی ہوں, نہ مجھے لوگوں سے مسئلے ہوتے ہیں. ہاں مجھے یہ ہے کہ جو میرے ارد گرد جو گھر والے ہوتے ہیں نا, مطلب اب تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی ان لوگوں سے, یا کوئی بھی میری ایکسپیکٹیشنس نہیں ہے. مجھے پچھلے دنوں مجھے خیال آتا, میں سندس کو کسی دن کہہ رہی تھی, میں کہ یار وہ نا میں نے کسی رات رہنا ہے, تو میرے پاس تو لاہور میں کوئی گھر ہی نہیں ہے رہنے کے لیے. تو اس نے مجھے یاد کرایا کہ تیرے گھر, اس وقت وہ ابو بھی ادھر ہی تھے, تو اس نے مجھے یاد کرایا کہ تیرے ابو کا بھی گھر ادھر ہی ہے, تیری بہن کا گھر بھی ادھر ہی ہے. تو مجھے اس وقت مطلب مجھے تکلیف ہوئی اس بات پہ کہ یہ کچھ میرے رشتے میرے میموری سے نکل گئے ہیں. یہ بہت تکلیف سے بات ہے کہ آپ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں, یا آپ کسی سے اپنی فیلنگ شیئر, کیونکہ بچپن سے ہی مجھے جھوٹا کہا جاتا تھا, تو وہ جھوٹی کیونکہ میں جھوٹ بہت بولتی ہوں. تو نا جو میرے گھر والے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جھوٹ بولتی ہے نا. اور ہاں یہ بھی ایک تھا کہ ویسے گندی بات ہے نہیں کر دوں, میرے گھر والوں کو لگتا تھا کہ میں بھاگ کے شادی کر لوں گی. تو اسی ڈر سے, کیونکہ مجھے بھی ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اتنی کنوکشن لوگوں کی ہے بھاگ کے شادی نہ کر لوں, کیونکہ ہر وقت یہی سوچ ہوتی رہتی تھی کہ یہ بھاگ کے شادی کر لے گی. تو مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی یہ لوگ صحیح ثابت نہ ہو جائے, تو میں نے تو بھاگ کے شادی نہیں کرنی. تو میں نے ڈر کے مارے ہی شادی کر لی کہ یار میں شادی کر لیتی ہوں اور تو میری بچت ہو جائے گی, میں نے نہیں بھاگ کے شادی کرنی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, لیکن ایسی ان کے دماغوں میں تھا, شاید میری پرسنالٹی ایسی ہے. تو وہ پرسنالٹی میری بڑی عجیب سی ہے, سمجھ نہیں آتی, ہوں بھی میں ویسی نا, تو بندوں سے بات بھی کر لیتی ہوں اس طرح بات کر. پچھلے دن میں یہ بھی بات سوچ رہی تھی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بچپن سے, ایک تو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوں, میں بچپن سے میرے آپ کے پاس آگے پتہ چلا کہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, بات کرنا, مطلب یعنی کہ ایک پتہ نہیں مطلب جو بھی ہے, لیکن میرے سے آنکھوں میں دیکھے بغیر بات نہیں ہوتی, مطلب میں کہیں اور نہیں دیکھ سکتی, میں آنکھوں میں ہی دیکھ سکتی ہوں. اب مجھے نا کئی دنوں سے یہ فیل ہو رہا تھا کہ میرے میں یہ پتہ نہیں یہ بری عادت ہے, میں اس کو سوچ رہی تھی اس بری عادت کو اپنے اچھی عادت میں بنانا ہوتا ہے. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں نا آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے نا
کچھ ایسی حرکت ضرور کرتی ہوں کہ دوسرا بندہ جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتا ہے تر بندے تو اور پھر میں پیچھے لگا لیتی ہوں, اور جیسے ہی وہ بندہ پیچھے لگتا ہے زہر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے. اور مطلب یہ ایک چیز ہے, میں نے سوچا کہ نہیں یار اس کو دعا کے پرپز سے تم سوچو تو تم تو دعا ہی کرایا کرو, تو یہ سوچا کرو. لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ الفاظ جو میں یہ کہتی, آپ جب میں میسیجز لکھ رہی ہوتی ہوں, پہلے تو میں بہت لکھتی ہوتی تھی, جب میرے کو 100 میسیجز ہوتے تھے, وہ آہستہ 50 40 30 20 10 2 1, اور اب بہت ریئر کیس ہوتے جب میری بس ہوئی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں یار میں کیا کروں, کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ مطلب اب مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کسی کو بتاؤں گی پتہ نہیں لوگ میرا یقین کریں گے بھی یا نہیں کریں گے, کیونکہ وہ یقین ہی نہیں آتا نا کہ ایسی بات بھی ہو سکتی ہے. شاید میری پرسنالٹی ایسی ہے تو وہ لگے گا جھوٹ بول رہی ہے, تو لیکن خیر اتنی بڑی بات ہے, دکھی نہیں ہے ایسے رونا آ رہا ہے. تو مجھے میسج کرتی ہے اور میں پڑھتا بھی ہوں تیرے میسج, میرے سے شیئر بھی کرتی ہے سارا کچھ. اب کچھ عرصے سے میں نے ویسے پڑھنے چھوڑے ہوئے ہیں, پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں. یہ ڈانٹ لگا دیتا ہوں کہ یہ کیا پڑھا نہیں جاتا ہے. مطلب میں نے سر کے ساتھ کبھی گلا نہیں کیا, کوئی گلا شکوہ, اللہ کا شکر اللہ مجھے قائم رکھے. لیکن جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی نا تو نا مطلب میں ڈر گئی تھی, تو مجھے اللہ ظالم لگنا شروع ہو گیا. میں نے رات کے وقت مجھے لگا کہ اللہ میاں میری امی کا حساب دے رہا ہوں. میں امی کو کہتی ہوتی تھی کہ آپ رویا نہ کریں, اگر اس کو دینا نا تو دے دے گا, رونا نہیں ہے اس کے آگے, آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے, تو آپ نے اس کے آگے بھی نہیں رونا. تو وہ کہتی تھی کہ پاگل ہونا, یہ کوئی بات ہے, مطلب بیوقوفانہ حرکت ہے کہ آپ اللہ کے آگے کہہ رہی ہیں. تو جس دن امی کی ڈیتھ ہوئی تو اس دن مجھے تھا کہ حساب ہو رہا ہوگا. میں نے کہا میری ماں کو کچھ کہہ نہ رہا تو مجھے نا ڈر لگنا شروع ہو گیا اللہ میاں سے, اور مجھے پتہ نہیں عجیب سی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی. لگے کہ لوہے کے اوپر نا کوئی لوہا کر رہا ہے پھینک رہا ہے, میں کہ یہ لوہا کی آواز آ رہی ہے کہ میری ماں کو نہ لگا دے. تو نا مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا. میں نے سر کو میسیجز کرنا شروع کیے اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی. خیر کرتے کراتے مجھے نیند آ گئی. اگلے دن میرے سے میں جواب میں آ گئی. میں نے سر کو پہلی بار ایک بات کی, میں نے کہا سر آپ نے میرے میسیجز کا جواب نہیں دیا. ہائے بس مجھے پھر کان بند ہو گئے. لیکن یہ کہ سر نے کچھ کہا مجھے آواز نہیں آئی, لیکن وہ میری زندگی کا پہلا اور آخری بات تھی جب میں نے سر کو یہ بات کہی. تو وہ یہ والی بات بتا دوں, ساری بات بتا اب تیری بات پوری ہوئی ہے. ختم ہو گیا. آج ریکارڈر کی ریکارڈ آپ نے اپنی دعا میں بہت سو کو دعا کرا دی, اور میرا خیال بہت سے ماں باپ کو دعا کرائی ہے, بہت سے بھائیوں کو, بہت سی بہنوں کو, بہت سی بھابھیوں کو, بہت سے نیکوں کو, گروؤں کو, مردوں کو, لڑکوں کو, عورتوں کو, ہم سب کو. آپ نہیں بولی, آپ کو بلوانے والے نے بلوایا ہے. میرا نہیں خیال کہ جو کچھ آپ بول گئی ہیں چند باتوں کے سوا جو شاید آپ کے بہت قریبی آپ کے گھر والوں کو شاید اچھی نہ لگیں کہ یا نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو. ادروائز جس تن لاگے اس تن جانا, یہ تھی آپ کی بات. لوگوں نے شاید, مجھے نہیں پتا, بلکہ یقیناً آج ایک نئی صدف کو سنا ہے, ڈفرینٹ صدف کو سنا ہے. اس میں سے شاید آپ کی بہت کلوز سہیلیاں یا کلوز دوست, اس میں سے شاید 10 سے 15% جانتے ہوں گے. آپ کی مہربانی ہے 80 to 90% ننگا بول گئی ہیں.
اور یہ آپ کی مہربانی ہے کہ باقی کے 10 سے 20% آپ بچا گئے ہیں. مجھے ڈر تھا اگر وہ نہ بول دیں. تیسرا کاش کبھی بولنے کی ضرورت نہیں نہ کسی کو کہنا. وہ کاش نہیں ہوتا. اللہ کبھی غلط نہیں کرتا. وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے کچھ اصول ہیں. وہ اصول نہیں بدلتے. اس کے اصول نہیں بدلتے. وہ اس نے نبیوں کے لیے بھی نہیں بدلا. وہ اصول نہیں بدلتا. جو اس کا ہوتا ہے اس کو تو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کا ہو چکا ہے یا وہ اس کا ہے. لیکن اس کا وہ ہوتا ہے. اس کا پھر وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ وہی ہوتا ہے صرف اس کا. جو میں اس بچے کو کہہ رہا تھا